बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस और प्राइवेट स्कूल्स क्या कर रही हैं, इसके साथ साथ हम कंपैरिजन करेंगे आज अपने प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट स्कूल्स की रेशो इस कदर तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। जहाँ तक एक तरफ हम बात करते हैं कि ये एक सर्विसेज हैं, ये खिदमात हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बिज़नेस बन चुका है। प्राइवेट स्कूल इस वक्त जो तालीम दे रही हैं उसके साथ साथ वो यूनिफॉर्म के हवाले से, स्टेशनरी के हवाले से, अगर दीगर चीज़ों के हवाले से उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी फ़ीसों की डिमांड है और या बाकी कंपटीशंस के हवाले से जो उनकी डिमांड्स हैं वो इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से उनका जो मायार है, उनका स्टैंडर्ड है, वो इस कदर लो हो चुका है, इस कदर कम हो चुका है, क्योंकि अदम तवज्जोही है गवर्नमेंट की जानिब से। तो वहाँ पर भी अफोर्डेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि जब हम देखते हैं मवाजना करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा पढ़ के जब निकलता है या प्राइवेट स्कूल से बच्चा पढ़ के जब निकलता है, दोनों का जब हम मुवाजना करते हैं तो उनमें वाज़िया फ़र्क दिखाई देता है। क्योंकि आज जो आने वाला टाइम है वो आईटी का दौर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का दौर है। जब बच्चा कोई पढ़कर मुल्क से बाहर जाता है तो उस वक्त जब उनका कंपटीशन सामने आता है तो उस वक्त उसको कम्प्लेक्सिटी का शिकार होता है। तो क्या हमारा मयार तालीम इस वक्त बहुत ज़्यादा गिर चुका है? जैसे कि इमरान खान साहब ने बात की थी अपने दौर में कि तमाम बच्चों के लिए तमाम स्कूलों के अंदर यकसा मयार तालीम होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। तो क्या वो एक अच्छा आइडिया था, या फिर हमें कंपटीशन का मौका देना चाहिए? जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में, पीटीसीएल के हवाले से बात करें, पीआईए की भी एज़ कम्पेयर टू बात करें, ऑल दो के अगर ज़िम्मेदार हुकूमत हो तो नेशनलाइजेशन बहुत एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर चूँकि जिस तरह से हमारे यहाँ नफसा नफसी का एक सिलसिला चल रहा है तो कंपटीशन के टाइम में चीज़ें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती हैं। तो ये भी एक आइडिया है। तो इसी चीज़ को अगर हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें प्राइवेट स्कूल के ऊपर कि अगर नेशनलाइजेशन जिस तरीके से जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं अगर उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, प्राइवेट कस्टडी में दे दिया जाए, क्या उनका मयार बेहतर होगा? क्या कंपटीशन की वजह से चीज़ें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगी या मज़ीद ख़राबरी की तरफ जाएंगी और एक मोनोपोली कायम होने का ख़दशा है? इसी वाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साले मोहम्मद एडवोकेट ने। आपने प्राइवेट जो स्कूल है वर्सेस जो गवर्नमेंट स्कूल है इस हवाले से काफ़ी काम किया है और इसके हवाले से आपने लॉ के ऊपर, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और जो हाई कोर्ट में मुख्तलिफ रिट्स वगैरह है, मुख्तलिफ जो लॉज हैं उनको चैलेंज किया है। इस हवाले से इन्हीं से जानेंगे कि क्या बेहतर और क्या बेहतर होना, मज़ीद बेहतर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालिद साहब, आपने प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की जो वर्किंग है, जो इनकी आउटपुट है, जो इनकी डिलीवरी है, इस हवाले से काफ़ी काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस वक्त एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें तो दोनों में से डिलीवरी किसकी बेहतर है, प्राइवेट स्कूल्स की बेहतर है या गवर्नमेंट स्कूल्स की? जी, जो जहाँ तक डिलीवरी का तल्लक है एजुकेशन में, वो नो डाउट प्राइवेट सेक्टर की बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो डिलीवरी हुई है कि बुनियादी तौर पर जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम था उसको एक प्लान के साथ मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया ताकि ये जो प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम है ये फ्लॉरिश करे और लोगों के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है तालीम देना आईने पाकिस्तान की रोशनी में, वहाँ से उसको पूरे एक प्लान के साथ उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया ताकि बच्चे फिर शिफ्ट हुए प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। और नो डाउट के जो प्राइवेट डिलीवरी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्योरली एक बिज़नेस इदारे बन चुके हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो वहाँ पर कोई वेलफेयर का या सर्विस का काम नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, देखिए इस वक्त यस यू आर राइट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए और इस हवाले से हमारे लॉज भी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है, जैसे अभी आपने भी बात की है कि ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से हमारी हुकूमत इस वक्त टोटल गैर ज़िम्मेदार है, उनकी कोई तवज्जो नहीं है, इस हवाले से कोई भी वर्किंग नहीं है। हाँ, एक दौर में दानिश स्कूल के हवाले से हमने देखा कि एक बड़ा अच्छा एक इदारा कायम किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पंजाब में एक अच्छा इदारा कायम किया गया, ऐसे इदारे होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा एज सच अगर जनरल बात करें, को एक्सेप्शनल्स को छोड़ दें, तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारा सामने नहीं आया। तो ऐसी सूरत में अगर हम एक इम्प्रेशन हमारी पब्लिक के अंदर कि अगर हम कुछ प्राइवेट स्कूल्स को ख़त्म कर दें या उनको भी नेशनलाइज कर दें और उधर से हमारी हुकूमत भी उस तरीके से अदम तवज्जोही का शिकार है, इस हवाले से हमारे स्कूल जो हैं हुकूमती अदम तवज्जोही का शिकार हैं, तो उस सूरत में तो चीज़ें ख़राब से ख़राब तर नहीं हो जाएंगी। देखिए सर, मैं इस पॉलिसी के हक़ में नहीं हूँ कि आप जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें
جو پاکستان کی جو ہماری جو ریاست ہے اور جو اس وقت جو ایجوکیشن کا جو ہمارا جو بجٹ کا ہے، جو پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ سکولز ہیں آپ ان میں کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کریں، اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ کمپٹیشن ہوگا. جس شخص نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں پڑھانا چاہتا ہے وہ وہاں پر پڑھائے، جس شخص نے پرائیویٹ سکول میں پڑھانا. لیکن ابھی تو انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ اپنے گورنمنٹ سکولز کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک نئی ٹرم وہ کی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. اور یہ سارا کام پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہو رہا ہے کہ جو کہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس لیے ریاست کی اور پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر جو کمپلسری ایجوکیشن ہے وہاں پر ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو تمام پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو ختم کر دیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایک نیشنل ایجوکیشن پالیسی بننی چاہیے کہ آپ کی جو 2018 جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے بعد یہ ہو گیا کہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یہ پروونس کو چلی گئی ہیں، لیکن ایک نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو پروونس ہے اس کے سطح پر بھی ایک ایجوکیشن پالیسی ہونی چاہیے کہ جس میں پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کے لیے ایک SOP ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، اور استحصال جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں بالکل ٹھیک ہے، دو چیزیں، ایک ہے کمپلسری ایجوکیشن، یہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن جو چیز آپ نے بات کی ہے کہ ایک کمپلسری کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی ہے کہ نہیں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کے جو آئیڈیا لے کر آئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ایگزامپل میں یہاں پہ کوٹتا ہوں، پاکستان ریلویز کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کچھ ٹرینز کو پرائیویٹ کر دیا ہے. جب آپ ان کی ڈیلیوری دیکھتے ہیں، ان کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں، ان کی سروسز دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ کی، آل دو کہ غلط ہے، بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ کمپٹیشن کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان کی ڈیلیوری اچھی ہوتی ہے، ان کی آؤٹ پٹ اچھی ہوتی ہے. تو کیوں نہ اگر یہ آئیڈیا ایک لے کے آتے ہیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے طور پر، اس میں SOPs جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ SOPs بن جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اتنی اس سے زیادہ فیسز نہیں رکھنی ہے، اس معیار کی آپ نے جو ہے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ ایجوکیشن دینی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں سر میری گزارش یہ ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ جو سیکٹر کا ایک پارٹنرشپ کا جو کنسیپٹ ہے، آپ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اگر آپ ڈکشنری میں اس میں میننگز دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر ہے مکمل طور پر پرائیویٹائزیشن ہے. اس کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کہ لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ یہ بنیادی طور پر یہ ایک سرمایہ داران. چلیں یوں ہی کر لیں، لیکن اگر اس میں ایک SOPs جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ SOPs اگر بن جاتی ہیں کہ آپ نے اتنی فیس نہیں لینی، یہ آپ نے معیار تعلیم رکھنا ہے، اس طرح کی آپ نے فیکلٹی رکھنی ہے، مطلب جو بھی SOPs ان کی ہوتی ہیں اگر وہ اس طریقے سے ہو جاتی ہیں، یعنی جو کام حکومت نے خود کرنا ہے اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر والے اسی SOPs کے تحت کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا تھوڑا سا ان کا انٹرسٹ ہوگا، اس میں کمپٹیشن ہوگا اور چیزیں بہتر ہوں گی، تو میرے خیال اس میں حرج نہیں ہے. دیکھیں سر اس میں جو سب سے پہلے ہم دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ وہ اس نے پورا ایک جو فریم ورک ہے کانسٹیٹیوشن کا اس نے بتا دیا ہے کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے. جو آرٹیکل 25 سے ہے سر کہ اس کے اندر جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے 5 years to 16 years ایجوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، ریاست نے اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے یہ ہوا کہ ریاست نے اب آبادی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نئے تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے. یہ زیادہ تر جو تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر جناب زیادہ تر تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ 1970 کے بعد آج 2024 ہو رہا ہے، گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ آبادی کے تناسب سے تعلیمی ادارے قائم کر دی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ ٹوٹل 2% ہے، جبکہ ہم اپنے جو گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو ہم کم کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو میں اس چیز کا نظریہ قائل ہوں خالد صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاکستان میں اسٹینڈرڈ چل رہا ہے، ہمارے وزیر تعلیم خود ان کی ڈگریاں چلی نکل آتی ہیں، ہمارا تو اسٹینڈرڈ ہی کچھ عجیب سا چل رہا ہے نا. میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ اس ٹائم کرنٹ سچویشن کے اندر اگر ہم ایک لیٹس سپوز آپ کی بات مان لیتے ہیں اور ہم ایک ضد کر لیتے ہیں کہ نہیں پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح سے آپ ڈیل نہ دیں، آل دو اگر لانگ ٹرم کے لیے شاید آپ کی بات بھی صحیح ہو، لیکن اس ٹائم جو ماحول ہے ہمارے ملک کا، اس ٹائم جو حالات ہیں یہاں پر، اگر ہم پرائیویٹ چیز ہونے سے روک دیتے ہیں اس کو، تو جو ہمارا گورنمنٹ سکول کا اس وقت حال ہے، پنجاب گورنمنٹ کے جو ایوریج سکول ہیں ان کا جو حال ہے، جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے، تو وہ تو بالکل ایک چیز ختم ہو جائے گی. بالکل دیکھیں سر اس ماحول کی بات کریں، یا تو آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک سٹیبل کنٹری کی بات کر رہے ہیں یا ایک ذمہ دار ریاست کی بات کر رہے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے, آئینی طور پہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن یہ ساری کتابی باتیں ہیں. ہم پریکٹیکل بات کریں تو اس وقت تو وہ سب کچھ. جی سر, آپ نے جیسا اپنے انٹرو میں کہا, آپ نے دانش اسکول کی بات کی. دانش اسکول بھی بیسیکلی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیکن میں نے دانش اسکول جو ایکٹ ہے میں نے اس کو پڑھا ہے. ہم نے بنیادی طور پر یہ جو ریٹ پٹیشن کی ہوئی ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکولز, ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, ان کو ایک انٹرنیشنل NGO کے حوالے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو پھر اس کے ساتھ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا اربوں روپے کا بجٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پنجاب ایجوکیشن کے فاؤنڈیشن کے تھرو آپ اربوں روپے کا بجٹ پرائیویٹ اداروں کو دے رہے ہیں, وہ آپ گورنمنٹ اداروں کے اوپر فنڈز آپ لگائیں, جس سے ایک تو تعلیمی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر جو بنیادی ضروریات ہیں وہاں پر پوری ہوں گی, اس کے ساتھ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہتر ہوگی. ہم یہ بنیادی ضرورت اس چیز کی ہے سر کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں. ہم نے اصل پرابلم کہاں پر ہے کہ آپ نے ریلوے کی مثال دی کہ پرائیویٹ وہاں پر دی گئی ہے. اصل چیز ہے مینجمنٹ. دیکھیں جو دانش اسکول ہے, دانش اسکول ہے, اس کی مینجمنٹ کیا چیز ہے, فرق کیا ہے سر. بنیادی طور پر دانش اسکول میں بورڈ آف گورنرز بنائے گئے ہیں. اس کے اندر جو مختلف پورا بورڈ آف گورنرز ہے وہ تقریباً 15 لوگوں کے اوپر ہے کہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ایکسپرٹ ہیں. اس وجہ سے وہ ادارہ چل رہا ہے. اور اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دوں گا, اس تناظر میں دوں گا کہ راولپنڈی کے اندر جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, سینٹرل ہاسپٹل بھی ہے, بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے, ہولی فیملی بھی ہے, اس کو بھی رینوویٹ کیا, لیکن کارڈیالوجی ہاسپٹل یہ بھی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے. لیکن جب ہم RIC میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ایک بہترین سٹینڈرڈ ملتا ہے, جبکہ وہی چیز ہم بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق صرف وہاں پر پڑا ہے کہ وہاں پر RIC کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کا ادارہ بہترین چل رہا ہے. آج سر اصل ایشو یہ ہے کہ میں صرف ایک ایگزامپل کی بات یہ کہتا ہوں کہ آج گورنمنٹ یہ پالیسی بنا دے کہ تمام ہمارے جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, اور جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں, MNAs ہیں, MPAs ہیں یہاں پر, ان کے تمام کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے. میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ ان گورنمنٹ اسکولوں کا معیار پرائیویٹ سے زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہاں پر ماسٹر لیول کی فیکلٹی ہے, ان کی سیلریز بہت اچھی ہے. صرف ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک ان کو آئیڈیا دینا ہے, آپ نے ایک ویژن دینا ہے. میں یہ گارنٹی کرتا ہوں, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے نا, ابھی ریسنٹلی جو میٹرک ایگزام آئے ہیں آپ ان کا چیک کریں کہ بہت سارے گورنمنٹ اسکولز ہیں, ان کے جو بورڈ کے رزلٹ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ لوگ وہاں پر اپنے بچوں کو ایڈمیشن کیوں نہیں دلواتے, وہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں ان گورنمنٹ اسکول میں وہ میسر نہیں ہیں. نہیں, وہ بات صحیح ہے آپ کی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہی چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر SOPs اگر جس طرح سے آپ نے پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے بات کی ہے وہ بن جاتی ہے, یا اگر SOPs اس طرح سے بن جاتی ہیں کہ آپ کا کوئی جو وزیر تعلیم ہے وہ ایک ذمہ دار ہوگا یا وہ ایک رسپانسیبل ہوگا اور اسے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا, اور جہاں تک بجٹ کی بات کی ڈیفینیٹلی وہ تو امپروو ہونا ہی چاہیے, تو پھر تو بہتر ہے. لیکن اس وقت جو ماحول جا رہا ہے, پھر اس کے لیے آپ کو پورا ایک ہوم ورک کرنا پڑے گا. اگر ہوم ورک کیے بغیر, وہ چیز میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, اگر ہوم ورک کیے بغیر اس چیز کو روک دیا جاتا ہے اور جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیا جاتا ہے کہ وقتی طور پر فار دا ٹائم بینگ یہ آپ کی پرائیویٹائزیشن تو رک گئی ہے, لیکن وہ سارا نظام ویسے ہی چل رہا ہے, تو اس سے جو ایک چیز آپ کو فائدہ ہونا تھا وہ تو آپ کا لاس ہو گیا, کیونکہ وہ بہتری کی طرف تو نہیں جا رہے. لیکن اگر اس کے ساتھ اگر ہائی کورٹ یا جو عدالتیں ہیں اس حوالے سے ڈائریکشن دیتی ہیں حکومت کو کہ اس میں یہ جو آپ نے SOPs بتائی ہیں اس طریقے سے ان کو بہتر کیا جائے اور یہ اسٹینڈرڈ مہیا کیا جائے, پھر تو ایک چیز سمجھ آتی ہے. ادروائز تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ اسکول کا حال ہے, وہاں سے جو بچہ پڑھ کے نکل رہا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اداروں کے, تو ان دونوں کا زمین آسمان کا ان کے اسٹینڈرڈ ان کی گفتگو, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کو انگلش اچھی بولنی آتی ہے, تو ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ یہی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میٹرک اگر ایک بچے نے کسی نے کیا ہوا ہے ایک گورنمنٹ اسکول سے, اور ایک بچہ 1 یا 2 کلاس کے اندر ہے وہ کسی اچھے پرائیویٹ اسکول کے اندر سے ہے, تو ان کا جو وے آف تھنکنگ ہے, اسی طریقے سے IT کی بات کر لیں کہ جو پرائیویٹ ادارے جس طریقے سے IT کو ڈیلیور کر رہے ہیں, یا گورنمنٹ اداروں میں اس طرح سے سہولیات نہیں ہے, یا ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے. اگر ہے بھی تو وہ صرف نمبر گیم کی حد تک ہے, جی ٹھیک ہے, کاغذوں کی حد تک ہے کہ وہ کمپیوٹرز وہاں پہ اور لیبس اور وہاں پہ اور سارا کچھ ہو رہا ہے, پریکٹیکل اس طریقے سے نہیں ہو رہا. تو جب تک میری ذاتی رہے گی کہ جب تک یہ ساری چیزیں درست نہ ہو جائیں تب تک وہ پالیسی بہتر ہے. لیکن سر آپ کی اس حد تک بات تو درست ہے کہ دیکھیں فار ٹائم بینگ کہ ریاست سب سے پہلے ایک اپنی ایجوکیشن پالیسی بنائے,
تمام صوبے اپنی ایک پالیسی بنائیں کہ اس کے اندر ایک چیز طے ہو کہ ریاست یہ جو اکارڈنگ ٹو تمام جو پروونس ہیں ان کا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ بنا ہوا ہے. پنجاب کے اندر بھی فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ بنا ہوا ہے. دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے سر, کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آئین کی جب بات کرتے ہیں تو ریاست پابند ہے اس آئین کے اوپر پابندی کرنے کی, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی. اگر یہ جو ڈاکومنٹس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اگر ریاست اس کو نہیں مانتی, ریاست کے اگر نمائندے اس کو نہیں مانتے, تو پھر تو یہ آئندہ 100 سال میں بھی نہیں ہو سکتا. فار ٹائم بینگ آپ ایک ایس او پی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی یہ ہوگی کہ آپ آئندہ آنے والے 10 سالوں کے اندر گورنمنٹ آبادی کے مطابق تمام سکولز قائم کرے, ان کو کمپلسری ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو جو کانسٹیٹیوشن ہے. آپ نے جو ریٹس اس ٹائم دائر کی ہیں, ان ریٹس کے اندر کیا آپ نے حکومتی جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی ایک ٹارگٹ, ان کے لیے بھی کوئی ایس او پیز بنانے کی بات کی ہے؟ جس طرح سے بھی آپ بات کریں بجٹ بہت کم ہے, تو بجٹ کے حوالے سے بھی یا باقی ایس او پیز کے کس طریقے سے اس کی مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے, اس حوالے سے آپ نے اس حوالے سے ہم نے جو ریٹ کی ہوئی ہے, ہم نے جہاں پر جو دانش اسکول ایکٹ ہے, پنجاب اس کے کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ ہے, ہم نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے. ان کے کچھ شکوں کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے جو کہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن کے اندر, کیونکہ ان کے اندر ایک ورڈ یوز کیا گیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو کہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے. جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 25(1) ہے, اس کے وہ جو بنیادی ہیں اس کے خلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سر جو ریاست ہے وہ اپنا ایک ایس او پی بنائے, ایجوکیشن پالیسی بنائے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن پالیسی بننی چاہیے کہ جو یہ طے کرے کہ پاکستان کے اندر آئندہ 10 سالوں کے اندر گورنمنٹ بجٹ کتنا انکریز کرے گی, یہ طے ہونا چاہیے. پھر اس ملک کی جو ضروریات کتنی ہے, کس شعبوں کے اندر ہمیں کتنے افراد درکار ہیں. اس وقت تو پاکستان میں سر طبقاتی نظام تعلیم ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, اگر آپ کی بات میں مان لوں, ایک گلی محلے کا سکول ہے, ایک سر پھر شہر کے اندر کے سکول ہیں, ایک لیڈ کے سکول ہیں, جناب بیکن ہاؤس ہے, فروبلز ہیں. تو پھر آپ نے تو یہ بھی تو پالیسی نہیں بنائی. آپ تو پاکستان میں مختلف طبقات پیدا کر رہے ہیں, جبکہ آپ کا جب سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے, آپ کے جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں, وہاں پر تو یہ تمام بچے ایکول بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر یہ بھی تو دیکھیں, یہ بھی تو ڈسکرمنیشن ہے, یہ تو استحصال ہے. وہاں پر تو گورنمنٹ جو اسکول والا بچہ وہ کیسے کمپیٹ کرے گا؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو یہی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ماحول کو بھی بہتر کرنا چاہیے, اس پہ بھی ایس او پیز پہ کام ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کی بڑی اچھی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے. جس طریقے سے دانش اسکول کے حوالے سے بات کی, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں کہ وہ بورڈ پورا بیٹھے اور اپنی اپنی ذمہ داری لے اور اپنا اپنا کردار ادا کریں, تو چیزیں بہتر سے بہترین ہو سکتی ہیں. لیکن اس وقت جو پریزنٹ کنڈیشن ہے اس میں ظاہر ہے بہت مشکل ہے اور بہت مشکل ٹاسک ہے. اچھا, کمپلسری ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے. کمپلسری ایجوکیشن کے حوالے سے بھی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیبر لاز, چائلڈ پروہیبیشن جو لا موجود ہیں کہ وہ کام نہ کریں اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے. لیکن ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ بھوک ہے, پیاس ہے, اور ایک طرف دیکھتے ہیں کہ مہنگی تعلیم ہے. تو کیا کریں؟ بچہ کام پہ جاتا ہے تو آپ کرنے نہیں دیتے ہیں, بچہ پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر تو وہ آوارہ ہو جائے گا. اگر کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتا یا اس کے والدین بزرگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, بوڑھے ہیں یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں, اگر وہ کما کے آوارہ گردی کے بجائے کسی جگہ پر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کوئی ایسا ماحول دینا چاہیے, اور بے شک اس کے لیے کوئی الگ سے انڈسٹری لگائی جائے یا الگ سے کام کیا جائے, ایسا کچھ نہ کچھ چانسز دیے جائیں. لیکن اگر ہم کمپلسری کی طرف جاتے ہیں, وہ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کو تعلیم کیسے بھوک دور کر سکتے ہیں؟ درست بات ہے آپ کی. جو معیشت ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ریڑھ کی ایک بنیادی چیز ہے, کہ جو روٹی ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے. لیکن سر میں ہمیشہ اس چیز پر زور دیتا ہوں, جو ریاست ہوتی ہے, ریاست کیا چیز ہے سر؟ ریاست کے جو شہری ہیں ان کا ایک ریاست کا ساتھ ایگریمنٹ, ایک کانٹریکٹ ہوا ہے کہ ریاست کی اپنی بنیادی ذمہ داریاں جب ریاست چلانے والے پوری نہیں کریں گی تو وہاں پر پھر بھوک بھی ہوگی, افلاس بھی ہوگی, وہاں پر پھر بچے وہاں پر ان پڑھ بھی رہیں گے. اس وقت سر پورے پاکستان کے اندر 26 ملین جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف سکولز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 26 ملین بچے آئندہ 20 سالوں کے اندر ان میں سے کتنے بچے کرمنلز بنیں گے؟ کسی ہمارے حکومتی ادارے نے اس بارے میں سوچا؟ اس ریاست نے سوچا کہ ہم نے 26 ملین بچوں کو اسکول میں کیسے لے کے جانا ہے؟ اس کا میں حال دیتا ہوں کہ جو 26 ملین بچے ہیں, آپ جو گورنمنٹ سکولز آلریڈی بنے ہوئے ہیں اور پھر آپ پرائیویٹ جو سکولز ہیں ان کے اندر آپ ان کو ایک ذمہ داری سونپیں کہ ان 26 ملین بچوں کو آپ نے جو نہیں کر سکتے ان کو آپ نے پڑھانا ہے. ان کو سیکنڈ شفٹ لائیں, وہ پرائیویٹ سکول میں بھی چلنی چاہیے اور ان کو وہ گورنمنٹ سکول میں بھی چلنی چاہیے.
آپ سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں ایک آپ بچہ ہے وہ 8 گھنٹے کی ایجوکیشن لے رہا ہے، لیکن وہ جو بچہ اپنے ماں باپ کا، فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی لاجک نہیں ہے، سب سے پہلے بچے کو آپ پڑھائیں. اس سے پہلے گورنمنٹ میں مختلف تعلیم بالغاں اور اس طرح کے پروگرام بنائے ہیں، وہ سوائے پیسے کا ضیاع تو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا رزلٹ کیا ملا؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کو پہلے اسکول بھیجیں سر. بچے جب اسکول بھیجیں گے تو پھر اگر ان کے والدین بھوک کا کیا کریں؟ یہ میرا بڑا عجیب سا سوال. لوگ یہ کہیں گے کہ جی کوئی بھی بچہ ہے، کوئی بھی ینگ جنریشن ہے، یوتھ ہے، وہ ہماری قوم کا سرمایہ، مستقبل ہے ہماری قوم کا، لیکن بھوک کا کیا کریں؟ ایک بچہ شام کو جاتا ہے، وہ 100-200 روپے لے کے آتا ہے، کوئی 500 کو 1000 لے کے آتا ہے، ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس کا والد فوت ہو گیا یا بیمار ہے، اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے. ادھر آپ اس کو زبردستی کان سے پکڑ کے اس کو اسکول میں بٹھا دیتے ہیں. وہ گھر کے چولہے کی فکر کرے، بھوک کی فکر کرے، اپنے پیٹ کی فکر کرے، یا اس طرح یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے سب سے پہلے جیسے حکومت نے ایک چیز اقدام اچھا کیا تھا کہ فیسیں ختم کر دی تھیں، ایون کی کتابیں بھی جو بکس ہیں وہ اسکول سے مل رہی تھیں. یہ ایک پلس پوائنٹ تھا. بٹ لیکن اس ٹائم یہ دیکھنا ہے کہ کام آپ کرنے نہیں دیتے ہیں، تعلیم آپ دے نہیں سکتے ہیں، تو پھر کرمنل ہی بنے گا نا. یہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے دیکھیں آپ، بنیادی چیز کیا ہے کہ ریاست کے پاس تمام وسائل موجود ہیں. اگر ریاست کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو وہ ول نہیں ہے. ہماری جو ریاست ہے اس کے پاس ول نہیں ہے. اگر یہ ریاست آج یہ ول ہو کر لے کہ ہم نے 26 ملین بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اس کو یہ فکر ہو کہ اب پاکستان کا یہ مستقبل ہے، تو میں یہ شور کرتا ہوں کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جہاں تک یہ غربت کی بات ہے، یہی چیز میں کیا جہاں تک یہ غربت کی آپ بات کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر 70% آبادی اس وقت خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پھر اسکول نہ بھیجیں. آپ نے بچوں کو اسکول بھی بھجوانا ہے، تعلیم بھی ان کو دینی ہے، کہ معاشرے کا ایک اعلیٰ فرد بنانا ہے، لیکن جو ان کی اکنامی کے جو کنڈیشن ہے اس کے لیے آپ الگ سٹیپ لیں. آپ ان کے لیے ان کو وظیفہ مقرر کر دیں. یہی کہنا چاہیے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں. میں وظیفے کی بھی بات نہیں کروں گا کہ ان کو وظیفوں پہ ڈال دیا جائے، ان کی عادت ڈال دی جائے، لیکن ان کو ایسا کوئی پروجیکٹ دینا چاہیے. ہم اپنے ہمسائے ملک کی بات کرتے ہیں، چائنا کی، کہ اگر وہاں پر بچہ گھر میں کام کر رہا ہے، تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، لیکن وہاں پر جو انڈسٹری ہے وہ ٹوٹل نیشنلائزڈ ہے. یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے اس کی آپ کو جو لیبر ہے وہ آپ کو ملے گی. آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کو لیبر ملے گی کہ نہیں ملے گی. آپ کو بھوک کی فکر نہیں ہے. یعنی گورنمنٹ اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہیں. اب ایک طرف گورنمنٹ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی ہے اور ایک طرف بھوک ہے، تو آپ صرف اور صرف اس بات پہ اگر ہم لوگ زور دیں کہ نہیں تم نے پڑھنا ہے، نہیں تم نے پڑھنا ہے، پڑھے گا وہ تبھی جب اس کے گھر میں دانے ہوں گے. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، مشکل یا آسان ایک سپریٹ چیپٹر ہے. اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کو پہلے، میں آپ کی بات میں بھی آپ اختلاف کریں، پہلے حکومت کو یہ اقدام کرنا پڑے گا کہ ان کا پیٹ بھرا جائے کسی بھی طریقے سے، چاہے ان کو وظیفہ، لیکن وظیفے سے بہتر ہے کہ ان کو اپرچونٹی دی جائے کہ ان کو چلیں ٹھیک ہے، اگر چائلڈ لیبر کے خلاف ہیں تو گھر پہ کوئی نہ کوئی ایسا پروجیکٹ دیا جائے ان کو کہ جس سے وہ کام کریں اور ان کی بھوک مٹے. پھر وہ جو ان کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوگا یا ان کے پاس ایک ہاف ٹائم وہ کیا ہے تو باقی ٹائم کے اندر وہ اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دیں، تو پھر تو چیز سمجھ آتی ہے. لیکن حکومت صرف اگر ایک طرف دیکھے گی، ریاست کی ذمہ داری کی بات آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، لیکن حکومت صرف اگر ایک طرف دیکھے گی نہیں چائلڈ لیبر نہیں ہے، اسٹڈیز ہے، کمپلسری ایجوکیشن ہے، تو پھر میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا. پھر ریاست میں ظاہر ہے ایک نظام ٹکرا جائے گا، کیونکہ بھوک جب آتی ہے، بھوک پڑتی ہے تو پھر اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی. دیکھیں سر، جو اس وقت پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کے اشاریے انتہائی خراب ہیں. ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو اقوام متحدہ نے بنائے ہوئے ہیں، جو UN کے اداروں نے بنائے ہوئے ہیں، سر اگر دیکھیں کہ جو 70% جب خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے کیا کر رہی ہے. یہاں پر اگر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کو صحت کا مسئلہ ہے، یہ سب لوگ اپنی پاکٹ منی سے کر رہے ہیں، وہ ٹیکس پے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ریاست تو کچھ بھی نہیں دے رہی. اگر میں یہ کہوں، یہ بہت بڑا سچ ہے، یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت جو ریاست پاکستان ہے وہ اپنے شہریوں کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہ مکمل طور پر ناکام رہی ہے. دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو سیکیورٹی چاہیے اس کے لیے بھی آپ کو ایک گارڈ رکھنا پڑتا ہے. آپ کے لیے ایجوکیشن وہ آپ نے حاصل کرنی ہے، آپ نے پرائیویٹ حاصل کرنی ہے. آپ بجلی، گیس، پانی، انٹرنیٹ، ہر چیز پہ اوپر آ جائیں کہ ہمیں اس کو آلٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے. جو ریاست کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کی جائے چیزیں اس کو آلٹرنیٹ ہمیں چاہیے. دیکھیں جب تک سر آپ یہ اس ڈاکومنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، یہ ریاست کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ جب آپ یہ دیکھیں نا کہ آج پاکستان کو دہشت گردی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم نے اربوں
کروڑوں روپیہ اس کے اوپر لگائے, خربوں روپیہ لگا چکے ہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ جو 26 ملین بچے ہیں کہ جب ان میں سے کہ سب لوگ تو وہاں پر کام نہیں کر رہے, سب تو انکم نہیں کر رہے, میکسیمم بچے کسی ورکشاپ پر کام کر رہے ہیں, وہاں پر گالم گلوچ سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بہت سارے اس وقت بچے آپ کے نشے کا شکار ہیں. ایسا ہی ہے. اس کے لیے ریاست کیا کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے. ریاست دشمن کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اپنے بچے بھی نہیں پڑھا پا رہی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے کام ہونا چاہیے اور کمپلسری ایجوکیشن کی بات ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوگی. جب تک گراؤنڈ نہیں بنایا جائے گا, جب تک جو اس معاملے کے ڈرا بیکس ہیں ان کو دور نہیں کیا جائے گا, اور دور کرنے کا بڑا آسان سا حل ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے. ایسا ماہر وزیر تعلیم لگایا جائے جس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے معاملات کو, اپنی چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے, ایک فیلڈ کا پتہ ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی ماہر قانون ہے تو اس کو ماہر وزیر تعلیم بنا دیتے ہیں, کوئی وزیر تعلیم جس کو بننا چاہیے اس کو ہم بحریات پہ لگا دیتے ہیں یا ہوا خوری پہ لگا دیتے ہیں, کسی اور ایسی جگہ پہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں, وزیر بنا دیا جاتا ہے جس میں اس کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہوتی ہیں. تو ہماری یہ جو صرف اور صرف پگڑیاں بدلانے والا اصول ہے کہ اگر کسی کی کہیں پہ کرپشن بے نقاب ہوئی ہے تو اس کو وہاں سے ڈسمس کرنے کے بجائے, اس کو پنش کرنے کے بجائے ہم اس کو کسی اور وزارت کا قلمدان تھما دیتے ہیں. تو یہ جو ایک عجیب سی ہماری انسٹیبلٹی ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ پارٹی درست ہے, یہ سیاسی پارٹی درست ہے اور اس نے یہ کرنا ہے, اور ہر روز روڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ دھرنے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ان ساروں نے مل کر اپنے اپنے دور میں ایکچولی کیا کیا ہے اور مزید کرنا کیا ہے, ہماری آنے والے ٹائم میں پالیسیز کیا ہیں. اگر ہم خالی یعنی صرف ایک اینگل سے سوچیں گے کہ صرف اور صرف ہمیں اپنی کمپلسری ایجوکیشن کی طرف جانا ہے تو ایسا نہیں ہوگا, پھر صرف اور صرف محاذ آرائی ہی ہوگی, کیونکہ جب تک اس کے ڈرا بیکس کو دور نہیں کیے جائیں گے. اس کے حوالے سے بہت ساری سلوشنز صالح صاحب نے بھی ڈسکس کی ہیں. تو بہرحال ہوپ فار دی بیسٹ. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.